अस्सलामुअलैकुम। आज़ादी डिजिटल के प्रोग्राम हालात हाज़रा में मैं हूं नसीन शेख और हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल हाशमी साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार हैं। आज अहम तरीन मामलात पर गुफ्तगू करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो मेंबरान असम्बली की जो मरात है उनमें इजाफ़ा हुआ है, वो किस कदर इजाफ़ा हुआ है। हाशमी साहब से जो है वो इस हवाले से पूछेंगे। नई असामियाँ जो है वो तख्लीक हुई हैं, इस पर बात करेंगे और तलबा पर जो तशद्दुद हुआ है इस हवाले से जो है वो हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हाशमी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि आटा भी सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती हुई, एक्शन कमेटी की और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर जो है वो अमल दरामद होना था, जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि जो हुक्मरानों की मरात थी या अशराफिया की जो मरात थी उनमें जो है वो कमी लानी थी। तो ये क्या आपने खबर दी है कि जी जो है वो दोबारा मेंबरान असम्बली हैं, वज़रा हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, मशीरान हैं, इनकी जो है वो मरात और तनख्वाहों में जो है वो इजाफा हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम नसरीन। अवामी एक्शन कमेटी ने बिजली और आटे की कीमतों में कमी के साथ साथ अशराफिया की मरात के खात्मे का मुतालबा किया था और इस हवाले से जो है ना वो यकीनदानी करवाई गई थी। एक अदालती कमीशन बनना था जिसने अशराफिया की मरात के हवाले से अपनी सिफारशात देनी थी। ना तो वो कमीशन बना और ना वो सिफारशात आई हैं आज दिन तक। ऐसे में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की एक मालियाती कमेटी है, इसका इजलास हुआ है कोई, तो उस इजलास में बहुत सारे मामला जो है ना वो असम्बली से मतलब जो है ना वो यकसू हुए हैं। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा बरतानिया में ये दावा कर रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर का मसला ख़त्म हो चुका है और अब असल मसला जो है ना वो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को आज़ाद करवाने का है। ये एन उसी वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मालियाती कमेटी का इजलास होता है जिसमें 38 निकात पर मुश्तमिल एजेंडे पर बात की जाती है और इस 38 निकात के एजेंडे में बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं। चूँकि असम्बली की जो मालियाती कमेटी है ये असम्बली का अपना जो असम्बली चूँकि एक मुख्तार अदारा है, नीम खुद मुख्तार अदारा है और उसका बजट जो सालाना खर्चात के वाले से वो मंजूर करती है। ये इजलास होता है और इसकी सदारत स्पीकर कानून साज असम्बली करते हैं, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना के अलावा वज़ीर कानून और अपोजिशन की जानिब से एक मेंबर असम्बली शामिल होते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी इस इजलास का हिस्सा होते हैं जो इसकी फॉर्मेशन में नागज़ीर ज़रूर होते हैं। इजलास का जो एजेंडा है उसमें 38 निकात हैं जिसमें ज़्यादातर माली मामलात ही हैं और हमारी मुबैना इतलात के मुताबिक इस 38 में से 37 निकात पर जो मुश्तमिल एजेंडा है वो मंजूर हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ा मामला जो सबसे आखिर में रखा गया था एजेंडे में, एक पॉइंट के तौर पर इसको कवर करने की कोशिश की गई थी कि दिगर एजेंडे की आड़ में इसमें यह बताया गया है जी कि चूँकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तनख्वाह जो है वो आखिरी बार शायद 2014 में बढ़ाई गई थी। इस वक्त जो है ना असम्बली के एक मेंबर को 45,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। मराद जो दिगर मिलती हैं TAD जो मिलता है उसको वो इसमें शामिल नहीं करते। कानून साज असम्बली का जब इजलास होता है, जिस दिन इजलास होता है उस इजलास तलब होने से 7 दिन पहले और इजलास ख़त्म होने के 7 दिन बाद मेंबर असम्बली को जो है वो सफ़र खर्च और डेली अलाउंस के मद में माकूल रकम मिलती है। इसके अलावा MLA हॉस्टल में भी उनको मरात मिलती है, उनको सब्सिडी मिलती है हर चीज़ में। जो तनख्वाह बढ़ाई गई है मुबीना तौर पर हमारी जो इतलात हैं जो एजेंडे से हमें मिली हैं, जो एजेंडा असम्बली के इजलास मालियाती कमेटी के इजलास में पेश हुआ है, उसमें एक मेंबर की तनख्वाह 45,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। और ये दिलचस्प बात यह है कि एक नोटिफिकेशन पहले से जारी शुदा है असम्बली का और हमारा हर मामले में जो है ना वो पंजाब की बराबरी चाहते हैं। जो पैरिटी है वो पंजाब की बतौर मिसाल पेश की जाती है। इस हवाले से कोई उसूल, चूँकि मरात के लिए हमें जहाँ से बलूचिस्तान से कोई मिसाल मिलती है तो वहाँ से ले आते हैं, वहाँ की मरात बढ़ती हैं। सिंध से कोई मिसाल मिलती है वो ले आते हैं पैरिटी के मामले में। और पंजाब को ज़्यादा रखा जाता है कि चूँकि पंजाब में ज़्यादा मरात हासिल हैं ब्यूरोक्रेसी को भी और सियासी लोगों को भी। अभी चंद रोज़ पहले जो है ना पंजाब में भी मेंबरान असम्बली, वज़रा और स्पीकर डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। इसी इजाफे को मिसाल बनाते हुए जो एजेंडा है उसमें लिखा गया है जी कि चूँकि कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, वफाकी हुकूमत की तनख्वाहों, वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, पंजाब काबीना के वज़रा और पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, इसलिए यहाँ भी इजाफा नागज़ीर है। तो मुबैना जो इतलात हैं उनके मुताबिक स्पीकर कानून साज असम्बली जो है आज़ाद कश्मीर के, उनकी इस वक्त तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपये, जिसे बढ़ाकर
9 لاکھ روپے کیا گیا ہے. اسی طرح جو وزراء حکومت ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے بڑھا کر جو ہے وہ بھی 9 لاکھ روپے کرنے کی تجویز دی گئی ہے. جو مشیران ہیں معاون خصوصی ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6,65,000 روپے کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اور جو ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی تنخواہ 7,75,000 کر دی گئی ہے. اور قائد حزب اختلاف کو بھی 9 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ ملیں گے ظاہر ہے. اپوزیشن دیکھیں یہ پیش کی بندوبست نہیں، شاید ان میں سے کسی کو مستقبل قریب میں اپوزیشن قائد حزب اختلاف بننا پڑ جائے تو اس لیے اپنی تنخواہوں میں قبل از وقت اضافہ جو ہے نا یہ کر دے گا کہ یہ مجموعی طور پر 45 کروڑ 38 لاکھ روپے کے. امارات والے معاملے پہ اپوزیشن حکومت ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو اندر سے تو ساری یہ ایک ہی ہے نا. مراد تو جو ہوتی ہیں مراد وہ استاد دامن کا ایک مشہور شعر ہے کہ چوراں دی پنڈ ساداں لے لی 4 چفیرے مچ گیا شور اتھے انی پی گئی چور بھی آکھن چوری چور. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ وچو وچی کھائی جو اتو رولا پائی جو والا معاملہ ہے. استاد دامن نے اسی سلسلے میں ایک مشہور نظم لکھی تھی جی کہ وچو وچی کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ چور بھی آکھن چوری چور انا مارے انی نو تو گسن وجے تھمینو. تو یہ اس طرح کی مثال ہے کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کو یہ بیس کیمپ کی اسمبلی ہے. اور ممبران اسمبلی جب الیکشن کے لیے کمپین کے لیے جاتے ہیں تو وہ خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے مسائل حل کریں گے. خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی اعزازیہ نہیں اس کا ملتا. تو قانون ساز اسمبلی میں پہنچ کر یہ سب سے پہلے اپنی مراد میں اضافہ کرتے ہیں. ماضی میں بھی یہ اضافہ کیا جاتا رہا ہے لیکن کسی بھی ممبر اسمبلی نے اعتراض نہیں کیا کبھی. یہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں یہ دعوے دار ہیں کہ وہ سرکاری خزانے سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. اب اپنی ذات کی حد تک تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن یہ قومی خزانہ آزاد کشمیر کے قومی خزانے سے 45 کروڑ 38 لاکھ روپے اضافی ممبران اسمبلی کی مراد پر خرچ ہوں گے تو یہ قومی خزانے سے جائیں گے. یہ آپ کی زیر سرپرستی سارا کام ہو رہا ہے تو آپ پر بھی انگلیاں اٹھیں گی. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اور جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے اس کا کردار کیا ہے، کام کیا ہے، انہوں نے عوامی مسائل پر کیا کردار ادا کیا پچھلے 2-3 سال کے دوران 4 سال کے دوران. یہ کٹ پتلی اسمبلی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ممبران اسمبلی میں سے کوئی بھی سائل نہیں ہے کہ وہ عوام کے حقوق پر بات کرے. اگر کسی نے بات کی ہے تو اسمبلی کے ریکارڈ سے ثبوت دے کہ میرے اسمبلی کے اندر فلاں معاملے پر یہ بجلی اور آٹے کے معاملے پر ان کا کیا کردار رہا ہے. یہ تو عوام نے خود سڑکوں پر نکل کر مجبور کیا حکومت کو وہ یہ چیزیں سستی کرانے کے لیے. اگر یہ ممبران اسمبلی اس قابل ہوتے عوامی حقوق پر بات کرتے تو نوبت یہاں تک جانی ہی نہیں تھی. یہ خود چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل بڑھتے رہے تاکہ عوام کی توجہ ان کی مراد سے ہٹی رہے، ان کی ذات پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کے حوالے سے کوئی ان کے کردار پر کوئی بات نہ کرے. یہ انتہائی جو ممبران اسمبلی وزراء اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اور مشیران وغیرہ کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل فہم ہے. اس پر عوامی احتجاج سامنے آئے گا، آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں آزاد کشمیر میں جبکہ حکومت کو فحاشی کی دعوے دار ہے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ تنخواہوں میں 1000 گنا اضافہ کیا گیا ہے، یہ کسی صورت درست عمل نہیں ہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ کوئی نئی اسامیاں تخلیق کی جا رہی ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ قانون ساز اسمبلی کی عمارت بن رہی ہے، یہ تو آپ کو علم ہے، آپ جاتی ہیں روزانہ دیکھتے ہیں آپ. یہ وفاقی حکومت بنا رہی ہے، یہ آزاد کشمیر حکومت نہیں بنا رہی ہے. اور وفاقی حکومت جو ہے نا وہ ان کو اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز جاری کرتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً. قانون ساز اسمبلی کی بلڈنگ کی مانیٹرنگ کے لیے اسمبلی کی ایک کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے ممبران پر مشتمل جو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ فنڈز کی فراہمی اور دیگر کام کے معیار کو دیکھتی رہتی ہے. اور ایک عمارت جو ہے نا اس سال مکمل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ شاید اگلے سال تک جا کر مکمل ہوگی. اور اس جو عمارت اگلے سال مکمل ہوگی اس کی سیکورٹی اس وقت ضرورت ہوگی، لیکن اس کی سیکورٹی اور اس کی صفائی اور اس کی دیگر معاملات کے لیے ابھی اس وقت 30 سے زیادہ اسامیاں تخلیق کی گئی ہیں. اور یہ اسامیاں تخلیق کرنے کا بنیادی مقصد اپنے لوگوں کو بھرتی کرنا، اپنے لوگوں کو نوازنا ہے، سیاسی لوگوں پر نوازشات کی بارش کرنی. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ان اسامی کی ضرورت ہے. جب اسمبلی کی عمارت بن جائے گی تو اس کے وقت آپ دیکھیں کہ کون سی اسامیاں آپ کو ناگزیر ضرورت ہیں. اس وقت ہماری معلومات کے مطابق قانون ساز اسمبلی کے اندر تقریباً 400 کے قریب ملازم موجود ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے.
کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اسمبلی کے ملازمین کے لیے. تو آپ مزید اس پر 30 اسامی تخلیق کر کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک اور بات جو ہے نا, جو مالیاتی کمیٹی نے منظور دی ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو جو ملازمین اسمبلی کے ان کو 3 دن اجلاس سے پہلے اور 3 دن اجلاس کے بعد کی جو ہے نا وہ ملتے ہیں, خصوصی الاؤنس ملتا ہے. اور یہ میرے خیال میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے مالیاتی کمیٹی کے اس اجلاس میں گزشتہ 4 سال 5 سال کے دوران ایک تنخواہ جو ہے نا وہ خصوصی بونس کے طور پر منظور کی گئی ہے تمام ملازمین کے لیے, جریدہ غیر جریدہ ملازمین کے لیے, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. بھائی سال کے دوران اجلاس کتنے ہوتے ہیں, اجلاسوں میں کوئی دوران کوئی خصوصی کوئی غیر معمولی آلات ہوں تو اس میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو آپ انعام دے سکتے ہیں. اب ممبران جو ملازمین اسمبلی ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور جتنی تنخواہ ملتی ہے وہ پہلے ہی اعلان نہیں کر رہے, کیونکہ اتنا کام ہی وہاں موجود نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو اسمبلی کا نظام چلا رہے ہیں. اگر اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایک راجہ طارق نہ ہو تو قانون سازی کا عمل رک جاتا ہے, ایک راجہ ضیاء الحق نہ ہو تو ساری انتظامی عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, ایک امجد لطیف عباسی نہ ہو تو ساری اسمبلی مفلوج ہو جاتی ہے. یہ متبادل کوئی تلاش ہی نہیں کر رہے, نہ متبادل کسی کو تیار کر رہے ہیں, اور اتنے سیاسی نالائق اور نئے لوگ کی فوج بھرتی کی ہوئی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں جو ہے نا وہ جو شجرکاری ہے, جو اسمبلی کے اندر جو درخت لگے ہوئے ہیں, گھاس لگی ہوئی تھی پہلے, اب تو موجود نہیں ہے اسمبلی کے اندر, ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی جو ہے نا وہ گریڈ 17-18 کے لوگ جو ہے نا وہ بھرتی شدہ ہیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ مراد میں بھی یہ اضافہ کر لیتے ہیں, اپوزیشن حکومت بھی گٹھی ہو جاتی ہے, اسمبلی سیشن ہوتا ہے تو میرے خیال سے کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ اخراجات آتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک عام مزدور جو ہے جس کی کبھی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی, وہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے اس ریاست میں؟ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے جی کہ ایک ممبر اسمبلی جو ہے نا وہ ایک دن کسی جگہ مزدوری کرے, اور اس کے بعد اس کو احساس ہو کہ ایک مزدور جو ہے اس کے اپنے اخراجات کس طرح مینٹین ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر پشاور کے ایک ڈاکٹر نے اب کلینک کھولا تھا, اس نے مریض کی فیس طے کرنے کے لیے ایک دن رکشہ چلایا, اور جو رکشہ چلانے کے بعد شام کو جو اس کے آمدن ہوئی اس کے مطابق اس نے مریض چیک کرنے کی جو فیس ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے نا وہ کتنی فیس افورڈ کر سکتا ہے وہ اس نے طے کی. تو یہ جو ہمارے یہاں تو یہ تو وظیفے لگے ہوئے ہیں, کام کیا ہے ادھر سارا, یہ تو ایک قسم کی جو اس اسمبلی کے صرف اسمبلی نہیں, آزاد کشمیر جو ہے نا ایک مخصوص مراد یافتہ طبقہ کے لیے جو ہے نا یہ سونے کی کان ہے. یہ صنعت ہے جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے, یہ کاروبار ہے. یہاں لوگ اپنے مفادات کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اسمبلی میں پہنچ کر جو ہے نا ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ انجام کے قریب ہے. اب یہ شعور اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگ زیادہ عرصہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ انگلیاں اٹھنی چاہیے, لوگوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے جی کہ یہ ممبران اسمبلی, وزراء اور یہ جو دیگر طبقات ہیں ان کی تنخواہوں اور برات میں جو اضافہ کیا گیا اس کی کیا جوازیت ہے؟ جب خلیفہ اول جب حضرت ابوبکر صدیق کا بیت المال سے تنخواہ لگی تھی تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کا گزارا اس میں نہیں ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کا جو اجرت ہے وہ بڑھا دوں گا. لیکن یہاں جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ جو طلبہ پر تشدد ہوا ہے ابھی, تو کس کو جو ہے وہ فائدہ دینے کا, یہ امتحان میں ڈالنے کا کس کو مقصود ہے, کیا معاملہ ہے یہ جو کل کا واقعہ ہے آزاد کشمیر یونیورسٹی میں طلباء کو امتحان دینے کے عمل سے روکنے کے رد عمل میں پیش آیا ہے. انتظامیہ جو یونیورسٹی کیا اس کا موقف ہے جی کہ کچھ طلباء کے ذمہ جو ہے نا وہ فیسیں واجب الادا تھیں, تو ایسے طلباء کو امتحان میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, ان پر پابندی تھی, تو وہ انہوں نے زبردستی جو لوگ امتحان دے رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش کی, اور جس پر پولیس کو بلایا گیا اور وہاں پھر تصادم ہو گیا اور لاٹھی چارج اور آنسو گیس روزے کی حالت میں صرف یونیورسٹی کے اندر بھی نہیں بلکہ یہاں مرکزی ایوان صحافت کے باہر بھی اس عمل کو دہرایا گیا. ایسا لگتا ہے جی کہ انتظامیہ کے اندر بھی اور یونیورسٹی انتظامیہ کے اندر بھی کوئی شرط پسند عناصر ایسے موجود ہیں جو اس ریاست کا امن اس تباہ کرنے کے لیے یہ سازش کر رہے ہیں. حکومت کے لیے بھی یہ اس طرح کا عمل مناسب قدم نہیں ہے, اور یونیورسٹی انتظامیہ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. عام فہم سی بات ہے جی کہ جو طلبہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو, کوئی بھی سکول ہو, کوئی بھی تعلیمی بورڈ ہو, وہاں کسی بھی طالب علم کو جو اس یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے, اس تعلیمی ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے, اس کو امتحان دینے سے نہیں روکا جا سکتا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی فیس میں کوئی کمی بیشی ہے,
کم ہے یا کوئی ریکارڈ مکمل نہیں ہے تو آپ اس کا رزلٹ روک لیتے ہیں. ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں, بلکہ یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے نا ہر سال درجنوں طلباء جو ہیں ان کا رزلٹ لیٹ کیا جاتا ہے جی کہ آپ کی فیس کم ہے یا فیس یا کوئی اور ڈاکومنٹ کم ہے. امتحان دینے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طالب علم کا سال ضائع کر رہے ہیں, اور پھر اس کا جو طلباء کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ بھی اسی طرح کا آنا چاہیے تھا. طلباء کی جو جس عمر کا یہ جو حصہ ہے اس میں اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی. طلباء کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے بھی اور ساتھ ساتھ ان کی طرف سے مقامی انتظامیہ جو ہے اس نے بھی غیر ضروری طور پر طاقت کا استعمال کیا ہے. اور ایسا لگتا ہے جی کہ آزاد کشمیر کے اندر امن کسی کو پسند نہیں, یہاں پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ہاشمی صاحب ایک آخری سوال ہے. آج 8 مارچ ہے, خواتین کے حقوق کا عالمی دن ہے. جو مقبوضہ کشمیر میں خواتین ہیں جو آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. پھر یہ بتائیں جو ہماری ممبران اسمبلی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں یہاں پہ, کیا لیکن یہ آپ کا جو سوال ہے یہ اس کے 3 حصے ہیں. ایک تو مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں وہ انہوں نے اپنی عصمتوں کی قربانیاں دی ہیں, جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اپنی اولادوں کی قربانیاں دی ہیں آزادی کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, اور بھارتی جبر کا مقابلہ کیا ہے, آج دن تک کر رہی ہیں. اور یہ خواتین کا جو عالمی دن ہے یہ خواتین کا عالمی دن منانے کے بجائے جو ہے نا اس کو ہر روز خواتین کے دن کے طور پر منایا جانا چاہیے, اس لیے کہ خاتون جو ہے وہ ایک ہمارے معاشرے کا لازمی, خاتون کے بغیر ہمارا معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. اس کے حقوق جو ہے نا وہ صرف بات کرنے کے حد تک نہیں ہونا چاہیے, عملی طور پر خاتون کو اس کا حق ملنا چاہیے. خاتون کو ہمارا دین کہتا ہے کہ اس کو جائیداد سے اس کا حق دیں. ہم بات تو کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی, لیکن ہمارا اپنے ہاں جو ہے وہ صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک برطانوی نیاد کشمیری خاتون جو ہے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی اور دیگر جگہوں پر جو ہے نا ایک مہم چل رہی ہے. یہاں اور روزانہ کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے اندر بھی ممبران اسمبلی خواتین کیا کر رہی ہیں؟ آزاد کشمیر کے اندر مجموعی طور پر جو خواتین ہیں ان کو تحفظ کا حق حاصل نہیں ہے, ان کو تحفظ ہی حاصل نہیں ہے تو حقوق تو دور کی بات ہے. اور جو قانون ساز اسمبلی کے اندر جو خواتین گئی ہیں وہ خواتین کے ووٹوں سے نہیں گئی ہوئی ہیں, وہ مسلط شدہ خواتین ہیں, وہ مراجعاتہ طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں, وہ عزیز رشتہ داری کی بنیاد پر اور تعلقداری کی بنیاد پر ان کو اسمبلی کے اندر بھیجا گیا ہے. اور ان میں سے ماسوائے ایک خاتون کے کسی کو بولنے کا وہ سلیقہ ہی نہیں ہے. خواتین کے حقوق تو دور کی بات ہے, تو وہ محض نمائش کے لیے بیٹھتی ہیں. وہ نشستیں جو خواتین کے لیے رکھی گئی ہیں تو اس کے لیے تجویز یہ ہم دے سکتے ہیں جی کہ خواتین کے لیے نمائندگی آپ نے 5 سیٹوں پر 6 سیٹوں پر رکھی ہے, تو آپ یہ کریں کہ یہ انتخاب براہ راست کروائیں, خواتین کے ووٹوں سے ہو, تاکہ خواتین کی نمائندہ خواتین اسمبلی میں جا کر ان کے حقوق پر بات کر سکیں, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کر سکیں. زبانی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے, اور عمل کے لیے جو ہے نا وہ نیت کا درست ہونا ضروری ہے. ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ بات کی ہے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.